अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बिल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुजर रही होगी। पारा नंबर 19 सूरतुल फुरक़ान उर्दू तर्जुमा और तफसीर। इसकी आयत नंबर 64 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 65 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। इरशाद होता है और इबादुर रहमान वो हैं जो अर्ज़ करते हैं ए हमारे रब हमसे जहन्नुम का अज़ाब फेर दे, बेशक इसका अज़ाब गले का फंदा है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने और क़याम करने की जगह है। गुज़िश्ता असबाक में हमने इबादुर रहमान की खुसूसियात पढ़ी, रात के वक़्त क़याम करना और क़यामुल लैल के बारे में फ़जीलत हमने डिटेल में पढ़ी। इबादुर रहमान वो हैं जो अपनी चाल को धीमा रखते हैं, जो ज़मीन पर मतकब्बराना अंदाज से नहीं चलते। फिर इसके बाद इस आयत में क्या ज़िक्र है कि वो रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ए रब हमसे जहन्नुम के अज़ाब को फेर दे, यानी हमें अज़ाब जहन्नुम से दूर ही रखना, हमें अज़ाब जहन्नुम में मुब्तला ना फरमाना। इन आयत में अगर देखा जाए तो हमें मालूम ये होता है कि नमाज अदा करना, हकूक़ुल्लाह ना हकूक़ुल इबाद मुकम्मल तरीके से अहसन तरीके से निभाना, जहाँ ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पर रब्बुल आलमीन से दुआ भी ज़रूरी है। और वो दुआ क्या है कि रब्बुल आलमीन हमसे हमारे आमाल कबूल फरमा। अगर तो इंसान गुनाहों वाली ज़िंदगी बसर कर रहा है तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, उसको कोशिश करने का भी हुक्म है कि वो नेकी की तरफ आए, पलटे और वो अपनी ज़िंदगी नेकी की तरफ लाने में कोशिश करता रहे, यहाँ तक कि एक दिन कामयाब हो जाए और फिर अपने गुज़िश्ता अमाल पर रब्बुल आलमीन से तौबा करे, रब उसको कबूल फरमाने वाला है। इसका ज़िक्र हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। इन आयात से इन तमाम वाक़यात को इसलिए जोड़ रही हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो मुसलसल कोशिश का नाम है, अनथक मेहनत का काम है। अगर तो वो गुनाह से नेकी की तरफ आ रहा है तो भी ये उसकी कोशिश है, अगर वो नेकी के काम ऑलरेडी कर रहा है तो भी कोशिश से ही कर रहा है, लेकिन इसके बाद वो अपने आप को ये ना समझे कि उसके लिए ये काफ़ी है। अल्लाह से दुआ मांगता रहे, फिर भी क्या यहाँ पर ज़िक्र है ना इबादुर रहमान, अब उनकी सिफ़ात बयान हो रही है और दरमियान में ये भी वो रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहते हैं और वो दुआ करते रहते रब्बुल आलमीन हमें अज़ाब जहन्नुम से दूर ही रखना, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, क्योंकि वो जानते हैं इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अब देखिए यहाँ पर जो ज़िक्र आ रहा है ना अज़ाबहा, हा जो है वो मुअन्नस के लिए लगता है, जहन्नुम जो है वो अहले अरब के नज़दीक वो इसको हम कह सकते हैं मुअन्नस सिमाई, ठीक है। कुरान करीम में ये लफ्ज़ मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसीलिए यहाँ पर इसकी ज़मीर भी मुअन्नस की आई है, ठीक है। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक इस जहन्नुम का अज़ाब गले का फंदा है, चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने और क़याम की जगह है। तो मालूम ये होता है कि जब नमाज़ पढ़नी है तो दुआ भी करनी है, जब नेकी करनी है तो उसके बाद दुआ भी करनी है। नेक अमल करके दुआ क्या करनी है, अल्लाह कबूल फरमा, हमें कंसिस्टेंसी अता फरमा, हमें इस पर साबित कदमी अता फरमा, हमें हमेशा ये करते रहने की तौफ़ीक अता फरमा और हमें अपनी नाराज़गी, अपने गज़ब और अपने गुस्से से महफूज रखना, हमें हमारी नेकियों के ज़ाया हो जाने से महफूज रखना। कहीं वो लोग उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरा, उनमें कहीं हमारा शुमार ना हो जाए, रब्बुल आलमीन
ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں میں ان کی کیٹیگری میں لائق کرنے سے محفوظ رکھنا۔ اِنَّا سات مستقرم و مقامہ، کیونکہ وہ جہنم جو عذاب ہے، جو سزا ہے، وہ بہت بری قیام گاہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر مومنین کی اگلی صفات کی طرف جاتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم میں سے تقریباً جو ہماری آبادی ہے نا، اگر پاکستان کی بات کریں تو آئی مسٹ سے 80 to 90% لوگ وہ ہیں جو کہ روزگار سے پریشان اس لیے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہاں خرچ کریں، کیسے کریں، کہاں کس طرح سے کریں، کہاں نہ کریں بہتر ہے، نہیں نا پتہ۔ اور موسٹلی جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کی سیلریز جو ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ 20 21 22 یہاں تک ختم ہو جاتی ہیں، اور مہینے کے آخری دن ہم بہت تنگی سے گزارا کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا قرآن ہمیں وجہ بھی بتا رہا ہے اور سلوشن بھی بتا رہا ہے، اور ہمارا اللہ ہمیں اس پریشانی سے نکلنے کا وے بھی دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے نکل سکتے ہو۔ میرے بندے جب خرچ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں، نہ بہت زیادہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دین کا رستہ بھی درمیانہ رستہ ہے۔ اللہ کو عمل بھی کون سا پسند ہے؟ درمیانہ عمل۔ اب یہاں پر والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، حد سے نہیں بڑھتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اسراف کرنا، بے دریغ، بلا وجہ، بلا ضرورت خرچ کرنا۔ ولم یقتروا، اور وہ تنگی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، بخل سے کام نہیں لیتے، یعنی جہاں پر جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے، اس کو درمیانہ راستہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم حد سے زیادہ بڑھیں گے تو بھی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم حد سے زیادہ کنجوسی کر رہے ہیں تو بھی انسان اپنی ذات کی حد تک محدود رہ جاتا ہے، وہ رشتے کھو دیتا ہے، وہ بعض جگہ اپنے دیگر مفادات سے بھی اگر پیسے لگ رہے ہیں تو وہ ہاتھ روک لیتا ہے، نہ ہی کرے، پیسے بچا لیں۔ ایسا شخص جو ہے وہ پیسے جوڑتا جوڑتا ہی قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ یہ حال اور یہ حساب ہوتا ہے ایسے شخص کا۔ تو رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ میرے بندے وہ ہیں جو نہ ہاتھ روکتے ہیں، نہ ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں، بلکہ درمیانہ معتدل خرچہ کرتے ہیں۔ اور اس چیز پہ عمل ہو جائے نا ہمارا آج سے، ہم ایک پیپر لیں اور اس پہ لکھے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری میں نے اپنے بجٹ کا حصہ بنائی ہوئی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں اگر اس سطح سے کم بھی استعمال کروں تو میرا گزر بسر ہو جائے، ان کو ان لسٹ کریں، اور پھر ان میں سے ان کو ڈیوائیڈ کریں، ان پہ جو خرچہ آ رہا ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں، اور بالکل اس طرح سے وہ چیزیں جو کہ کرنی چاہیے ان سے ہاتھ روک رکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جن میں ضرورت سے زیادہ اسراف ہو رہا ہے، وہاں سے بچنے والا خرچہ ہم ان چیزوں پہ ڈال سکتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ تو ہے کہ یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہو نہیں رہا، تو وہاں سے سیونگ ہوگی جہاں اسراف ہو رہا ہے، اور وہ سیونگ اس جگہ پر لگ جائے گی جہاں ہم لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس آیت پہ عمل ہو جائے گا، لم یسرفوا ولم یقتروا، اور اس پر بھی وکان بین ذلک قواما، درمیانہ رستہ جب اس پہ عمل ہوگا زندگی بیلنس ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر تنگی روزگار کی اور امبیلنس لائف کی شکایت بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ رب العالمین کا کام رزق دینا ہے، وہ دے رہا ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے یہ ہم پر ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہم پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کے سلوشنز ہمیں قرآن میں ملے ہوئے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ کسی صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں عرض کر دیجئے، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں میں سے جو 3 ہیں وہ اس صحابی کو بتائے، اور اس صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو کسی جان کا، سب سے پہلے کیا کہ شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ مومن وہ ہے جو شرک نہیں کرتا، وہ جو کسی جان کا ناحق قتل نہیں کرتا۔ یہاں پر ذکر ہے نا ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ،
وہ جان جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دی، یعنی بلا وجہ ناحق قتل کرنا اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ٹھیک ہے، یعنی ناحق قتل سے کیا مراد ہے؟ آیت میں اگر آپ ترجمہ بھی دیکھ لیں نا، وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ، یعنی جن کا قتل مختلف صورتوں میں، مختلف واقعات میں اسلام کی طرف سے الاؤڈ ہے قانوناً، اور قانون کو اس کے الا بالحق میں وہ چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی صفات بیان کی مومنین کی، تو ان کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا اور عباد الرحمن کی خصوصیات میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرو گے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو اسے دنیا ہی میں اس کی شرعی سزا دے دی جائے گی، تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ اور جس نے اس قسم کے کاموں کو یا ان میں سے کسی کام کو، یعنی جو حرام کام ہے ان میں سے کوئی بھی کام سر انجام دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تو اس کا پردہ رکھا، تو آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں یہ کام بھی آتے ہیں، اور عباد الرحمن ان تمام کاموں سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بیعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی باتوں پر اس شخص سے، اس صحابی سے، وہ شخص جو مسلمان ہوتا، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، اس کو انہی معاملات کو بیان کرتے اس پر، اور وہ ان سے بیعت لیتا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو جو ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، دگنا کیا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں مہانن، ذلت کے ساتھ۔ تو یہاں ذکر کیا گیا نا، عباد الرحمن ایسا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسا کرنے والا ہو اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور وہ عذاب کے بارے میں ہم نے حدیث میں ڈیٹیل پڑھ لی، دنیاوی طور پر، شرعی طور پر جو اس پر سزائیں لاگو ہوتی ہیں وہ دنیاوی عذاب، اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کی تفصیلات بھی ہم نے پڑھ لی کہ جس کو شرعی سزا جس پر لاگو ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو اس کے جرم کا کفارہ ہو گیا، اور جس پر شرعی سزا لاگو نہیں ہوئی، یعنی اس کا جرم سب کے سامنے نہیں آیا اور شریعت ظاہر کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا میں تو وہ کسی طرح بچ گیا، تو بروز قیامت اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو شخص توبہ کر لے ان تمام کاموں سے، اس کا انعام کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب ہے، اس آیت سے آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے، ایک باریک نکتہ، اور وہ اہم پوائنٹ کیا ہے، اہم ترین پوائنٹ کیا ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اس کی برائیوں کو میں مٹا دیتا ہوں، قرآن میں بڑی جگہ ذکر ہے۔ یہاں پر انعام دیکھیں نا، رب فرماتے ہیں یہ توبہ کی نیت ہے نا، جو جس نیت سے، جس تڑپ سے توبہ کرے اس کو انعام بھی اتنا ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ رب فرما رہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو اللہ رب العالمین انعام کے طور پر نہ صرف یہ کہ برائیاں مٹا دیتا ہے بلکہ ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی جتنی برائیاں تھیں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی نیکیاں ایک تو کی نہیں نا، وہ الگ بات ہے، برائیاں کی تھی وہ مٹا دی گئیں، سبحان اللہ، یہ ہو گیا۔ لیکن جس کی توبہ کی نیت سچی، جس نے جس تڑپ کے ساتھ، جس جگر کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ زیادہ اچھی بہتر رب کی بارگاہ میں
قبولیت کا درجہ رکھنے والی توبہ کی۔ رب فرماتا ہے اس کی برائیوں کو میں نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی نہ صرف توبہ کی قبولیت کا انعام بلکہ برائیوں کو نیکیوں میں شفٹ کر دیے جانے کا بھی، یعنی برائیاں بدل دی گئیں کس سے؟ نیکیوں سے۔ اللہ ہے بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے۔ متابہ جیسا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ عباد الرحمن کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ان تمام کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، انشاءاللہ جو باقی ورسز رہ گئی ہیں اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔